बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शोहर ने शादी के चंद दिन बाद ही मुझे तलाक दे दी और फिर तलाक देने के बाद वो ज़ारो क़तार रोने लगे और इस कदर पछताए कि उन्होंने अपने ही भांजे से हलाला। मिलाकर मुझे वो आज मिल ही गया जिसके मिलने की मुझे जुस्तजू थी। इसने सोचा था कि वो मेरे जज्बात से खेल कर अपना मतलब मुझसे निकलवा कर मुझे बीच मंचाल में छोड़कर चला जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता एक औरत जब मोहब्बत करती है तो इसको सच्चे दिल से निभाती है, लेकिन अगर इसी मोहब्बत को कोई अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे तो वही औरत इंतकाम की आग में जलकर सबको मिट्टी में मिलाने की हैसियत रखती है। कल तुम जो मेरे जज्बात से खेल रहे थे, आज मैंने ऐसी चाल चली कि वो मुझे अपनाने पर मजबूर हो गया। आज मैं पूरे हक के साथ इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई और इसकी सारी किश्तियाँ जला दी। ये सब कैसे, क्या ये लंबी और दिलचस्प कहानी है। ताई मैं आपको शुरू से कहानी सुनाती हूँ कि कैसे मैंने इस चालाक इंसान पर इसी का वार किया। इसने मुझे मजलूम औरत समझा था, लेकिन वो औरत के इंतकाम से वाकिफ नहीं था। कहानी कुछ यूं है कि मैं एक हसीन लड़की थी और हुस्न की वजह से ही रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, मगर मैं अपने हुस्न की वजह से इस कदर मगरूर में मुब्तला थी, हर रिश्ते को इनकार करती रही। ऐसा करते करते मुझे मालूम ही नहीं कि कब मेरी उम्र 30 साल हो गई और मेरे रिश्ते आना बंद हो गए। सब समझ गए कि मेरा दिमाग 7वें आसमान पर है। मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। अब मैं और मेरे वालिदैन मेरी बढ़ती उम्र की वजह से परेशान थे। इसी स्ना में एक 50 साल के शख्स का रिश्ता आया जिसकी बीवी वफात पा चुकी थी और 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी 15 साल की थी, बेटा 10 साल का। वो सरकारी नौकरी पर आला ओहदे पर फायज था। इसके पास अपना घर और पैसा सब कुछ था, मगर उम्र ज़्यादा थी। मेरे वालिद ने मुझे कहा कि इस रिश्ते को गनीमत समझो। मैंने हाँ कर दी और मुस्तकीम की बीवी बन गई। मेरी उम्र 30 साल थी, मगर मैं अपनी उम्र से कम दिखती थी। मुस्तकीम के घर इनका छोटा भांजा भी रहता था जिसकी उम्र 22 साल थी। मैंने घर और बच्चे संभाले और अपने अरमानों पर फातिहा पढ़कर अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गई। 3 साल तो यूं ही गुजर गए। मेरी बेटी 18 साल की हो गई। जवान होकर इसने ऐसा रंग रूप निकाला कि इंसान देखता रह जाए। लंबा कद, गोरा रंग और झील सी आंखें, मासूमियत तो इसके चेहरे पर ऐसी कि मुझे इस पर रश्क आने लगा। इसके सामने अपना आप कमतर लगता। मैं जब आई थी तो इस घर में वली सिर्फ मुझसे ज़रूरत की बात किया करता था। वह घर के पिछले एक हिस्से में राइज पजीर था। इसका मुस्तकीम के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। मुस्तकीम ने ही इसे पाला पोसा और पढ़ाया था। वलीद बेहद हसीन लड़का था। अब वो 25 साल का हो चुका था। इसकी नौकरी भी मुस्तकीम ने ही दिलवाई थी। अचानक मैंने वलीद के रवैये में तब्दीली महसूस की। अब वो रोज़ शाम की चाय पीने लॉन्च में आ जाता, मेरे साथ बेतकल्लफ होने की कोशिश करता। गौर से देखा, अब वो 22 साल का मंचला नहीं, 25 साल का खूबरू नौजवान हो गया था। इसकी पेशानी रोशन थी। मैंने इतने अरसे बाद इसे गौर से देखा तो देखती रह गई। मेरी उम्र 33 साल थी। वो मुझसे 8 बरस छोटा था, मगर कम उम्र लगने की वजह से मैं इसकी हम उम्र ही दिखती थी। मुस्तकीम देर से घर आते। मेरा बेटा इस वक्त ट्यूशन सेंटर में पढ़ने जाता। वो 13 साल का हो चुका था। शाम को बस मैं और नूर घर पर होते थे। वलीद तो बाकायदगी से ऊपर आ जाता, शाम को मेरे साथ बैठकर चाय पीता। वो जिंदगी से भरपूर नौजवान था। इसकी बातें, इसकी शख्सियत सहर अंगेज थी। मुझे इसकी कंपनी शाम की चाय में अच्छी लगने लगी। मैं आपको आंटी नहीं कहूँगा, आप कहीं से भी मेरी आंटी नहीं लगती। हालांकि मुस्तकीम साहिब मेरे अंकल ज़रूर लगते हैं। क्या मैं आपको आपके नाम से पुकार सकता हूँ? वलीद ने एक दिन शाम की चाय पर मुझसे कहा। इसकी ये बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। अच्छा अच्छा, तुम मुझे अनीसा कह सकते हो, मैंने हंसते हुए जवाब दिया।
میں اور ولید اب بے تکلف ہو گئے تھے۔ میں اپنے دل کی باتیں مستقیم سے ہونے والی معمولی لڑائی جھگڑے، اولاد نہ ہونے کا دکھ، سب اس سے ڈسکس کرتی تھی۔ میرے دکھ سن کر وہ میری دل جوئی کرتا، مجھے بہت سہارا ملتا اور خوشی ہوتی۔ ہمارے بیچ دوستی گہری ہوتی چلی گئی اور ولید بھی مجھ سے اپنے مسائل بیان کرنے لگا۔ مجھے لگا مجھے ولید کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ کبھی دیر سے گھر آتا تو میں لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرنے لگ جاتی۔ اس کی بائک کا ہارن سن کر میرا چہرہ کھل اٹھتا۔ میں 33 کی بجائے 20 کی جاگنے لگتی تھی۔ میرے اندر کی لڑکی مکمل طور پر بیدار ہو جاتی۔ ولید مجھ سے کہتا، آپ شوق رنگ کیوں نہیں پہنتی؟ جب دیکھتا ہوں آپ نے بوڑھیوں والے پھیکے رنگ پہنے ہوتے ہیں۔ آج بازار چلیے، میں آپ کو اپنی پسند سے رنگین لباس منتخب کر کے دیتا ہوں۔ ایک شب ولید نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی، لیکن میری عمر کے حساب سے یہ رنگ میرے لیے مناسب ہیں۔ میں نے شرمندہ ہو کر کہا، آپ کی عمر؟ ارے آپ کی عمر بھی کو عمر ہے، 33 سال کوئی عمر ہوتی ہے؟ آپ تو لگتی بھی نہیں 33 سال کی، میرے جتنی لگتی ہو۔ ولید نے کہا تو میں اس سوچ میں پڑ گئی، اتنا مت سوچیں، میں شاپنگ اپنے پیسوں سے کرواؤں گا۔ ولید کو لگا میں خرچے سے ڈر رہی ہوں۔ خیر میں تیار ہو گئی اس کے ساتھ جانے کے لیے۔ میں پہلے مستقیم سے اجازت لے لوں؟ میں نے کہا۔ مستقیم سے اجازت مانگی۔ مستقیم یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ ولید تو تمہارے بیٹے جیسا ہے۔ ان کی یہ بات پتہ نہیں کیوں مجھے اچھی نہیں لگی۔ ارے ایسا کرو، نور کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ مستقیم نے کچھ پیسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے نور کو ساتھ لیا۔ ہم تینوں شاپنگ پر چلے گئے۔ شاپنگ کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ولید نور کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اس کا سارا دھیان مجھ پر تھا۔ وہ مجھے کپڑے دکھاتا اور خود اپنی پسند سے لیتا، لیکن پیسے میں نے ہی دیے۔ پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا، کبھی ولید مجھے شاپنگ پر لے جاتا، کبھی آئس کریم کھلانے۔ وہ اکثر مجھے اپنی بائک پر لے جاتا۔ مستقیم کو ہم دونوں جھوٹ بولتے کہ کام سے جا رہے ہیں۔ ابھی کہتی راشن لے آنا ہے، کبھی کہتی گھر کے لیے سامان پسند کرنا ہے۔ مستقیم سادہ سا انسان تھے، مجھ پر اندھا بھروسہ کرتے تھے اور بے انتہا محبت بھی۔ وہ میرے دیوانے تھے، اور کیوں نہ ہوتے، میں ان کی کم عمر اور خوبصورت بیوی تھی۔ وہ 50 سال کے تھے، اس لیے حاصل میں ان کی لاڈلی تھی۔ اور ایک دن تو ولید نے بھی کہہ دیا، سچ کہوں تو آپ بہت خوبصورت ہیں، جبکہ ماموں آپ سے عمر میں کافی بڑے ہیں، آپ کے مقابلے میں کم صورت بھی ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے۔ ولید نے کہا تو میں حیران ہوئی۔ وہ اپنے ماموں کی بجائے میری طرفداری کر رہا تھا۔ میں نے کہا، بس جو نصیب میں لکھا ہو اسے کون مٹا سکتا ہے۔ میں نے اتنا کہا تو اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، کہنے لگا، آپ اداس مت ہوں، میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ میری کیفیت عجیب ہو گئی۔ میں اس کا ہاتھ چھڑا کر نیچے چلی گئی، اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا۔ اگلے دن میں شام کی چائے پر نہیں گئی۔ مجھے ولید کی باتوں اور اس کی جسارت میں الجھن میں ڈال دیا تھا۔ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ اگلی شام ولید خود میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آپ کی صحت تو ٹھیک ہے؟ میں تھوڑی انجانی سی بنی ہوئی، مجھے کیا ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ کل سے آپ نظر نہیں آئی، میں نے سوچا آپ کی خیریت دریافت کر لوں۔ ولید میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میری دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا، کہنے لگا، اچھا چلے میں آپ کو باہر لے کر جاؤں گا، پھر آپ کا موڈ فریش ہو جائے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہمراہ ہو لی۔ وہ مجھے ساحل سمندر پر لے گیا اور ہمیں ایک ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں رش نہیں تھا۔ ہم دونوں سمندر کے کنارے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ آپ بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا تو میں گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ میں انجان بنی، کہنے لگا، میں سب سمجھتا ہوں، میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا تھا تو اس دن آپ وہاں سے چلی گئی
اور 2 دن خود کو کمرے میں بند رکھا۔ اس نے کہا تو میں حیران رہ گئی، وہ کیسے یہ سب کچھ سمجھ گیا تھا؟ میں کیا کروں انیسا، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، مجھے لگتا ہے آپ پر ظلم ہوا ہے۔ میں اداس ہو گئی تھی اور اس کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ تم بہت اچھے انسان ہو ولید، تمہیں سب کا احساس ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، سب کا نہیں، مجھے صرف آپ کا ہی احساس ہے۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ بھلا میرا کیوں احساس ہے؟ میں بھی جان بوجھ کر انجان بنی رہی، پتہ نہیں کیوں آج کل تو میں آپ ہی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ولید کی بات سن کر میں پھر اسی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ آہستہ آہستہ میں مستقیم سے بیزار ہو گئی۔ اب وہ گھر آتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی، میں اپنا اور ان کا موازنہ کرتی تو مجھے ولید کی باتیں صحیح لگتی۔ اب مستقیم کے ساتھ بیٹھتی بھی نہیں تھی کہ مجھ سے دوری برداشت ہی نہ ہوتی۔ انہوں نے میری اس بدلے ہوئے رویے کی شکایت کی تو میں نے بیماری کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ اب میرا دل کرتا تھا مستقیم سارا دن گھر سے باہر رہے اور رات کو دیر سے گھر آئیں۔ دوسری طرف میں چاہتی تھی کہ ولید گھر میں ہی رہے، ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہو۔ ولید اور میں بس رات کا کھانا کھانے کے بعد چھت پر جاتے، کسی کو پتہ نہ چلتا۔ نور اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتی، مستقیم کھانا کھا کر اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے اور رات دیر تک آتے۔ پھر ولید مجھے پیغام بھیجتا، ہم دونوں سب کی نظروں سے چھپ کر چھت پر چلے جاتے۔ ولید مجھ سے ہمدردی کرتا، میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرتا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں رہنے لگی۔ اگر میں آپ کو پہلے دیکھ لیتا تو اپنا لیتا، مگر میں نے آپ کو تب دیکھا جب آپ میری ممانی بن چکی تھی۔ ایک دن ولید نے کہا تو میں حیران رہ گئی، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا بس مجھے لگتا ہے انیسا ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ وہ مجھے باتوں باتوں میں احساس دلاتا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور میں یقین کر لیتی۔ وہ صاف صاف تو نہ کہتا، البتہ اشاروں کنائیوں میں ضرور اظہار کرتا۔ یوں وقت گزرتا گیا، اس کی ہر بات پر میں آنکھ بند کر کے یقین کرتی، اپنا گھر بار، شوہر، بچے سب بھول کر ولید میں کھو گئی۔ پھر ایک دن مجھ پر ایسا راز کھلا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، زمین پر آسمان آ گرا۔ میں اپنی بیٹی نور کے کمرے میں اپنا کوئی پرانا سوٹ تلاش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو وہاں کونے میں بہت سارے کاغذ رکھے ہوئے ملے۔ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی نے چھپا کر رکھے ہیں۔ میں نے سب کاغذ چیک کیے، میں نے وہ خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میری سانسیں اکھڑتی گئیں۔ وہ نور کے نام ولید کے محبت نامے تھے۔ نور کے حسن کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے، وہ بھی اس کی محبت میں بے قرار تھی۔ یہ خط پڑھ کر مجھے دھچکا لگا، میں تمہاری ستیلی ماں کو ٹریک کر رہا ہوں۔ اس عورت کی ہمدردی حاصل کر کے اسے قائل کروں گا کہ وہ میری تم سے شادی کرا دے۔ بڑی بے وقوف عورت ہے۔ میں آہستہ آہستہ تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں بتا کر قائل کر لوں گا کہ وہ ہمیں ملا دے، ورنہ معمولی سا کہا ہے کہ وہ تمہاری شادی کسی بزنس مین سے کرائیں گے جو پیسے والا ہو۔ تم جانتی ہو میں تو معمولی سی نوکری پر ہوں، ماموں کبھی راضی نہیں ہوں گے، ان کو راضی صرف تمہاری ماں کر سکتی ہے۔ یہ سب پڑھ کر میں نڈھال ہو کر گر گئی۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ولید سے بدلہ ضرور لوں گی۔ اس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، اپنے مطلب کے لیے مجھے استعمال کیا ہے۔ اب میں انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ میں نے عہد کیا کہ ایسی چال چلوں گی کہ ولید بھی مجھے مل جائے اور وہ کبھی نور سے شادی بھی نہ کر پائے۔ پھر میں نے ایک مکمل پلان اپنے ذہن میں ترتیب دیا، آہستہ آہستہ اس پر عمل شروع کر دیا۔ اب میں مستقیم سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ گئی، بلکہ یوں کہیں میں لڑتی نہیں تھی، ان کو موقع دیتی وہ مجھ پر غصہ کریں۔ میں جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی اور پھر معصوم بن جاتی جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ میری حرکتوں پر انہیں غصہ آ جاتا اور ان کا بی پی شوٹ ہو جاتا۔
انہوں نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا مگر آج کل کرنے لگے تھے۔ میں حرکتیں ہی ایسی کرتی تھی کہ انہیں مجھ پر غصہ آ جاتا۔ میں جانتی تھی انہیں کیا ناپسند ہے، جان بوجھ کر میں وہی کام کرتی۔ آہستہ آہستہ جھگڑے بڑھتے چلے گئے۔ ایک دن غصے میں آ کر ان کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے۔ میں نے مستقیم کے سامنے رونے دھونے کا ڈرامہ کیا۔ اس سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی، اب میں کیا منہ لے کر والدین کے پاس جاؤں گی۔ میں نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا کہ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ مستقیم اس وجہ سے بھی پریشان تھے کہ ان کے خاندان میں آج تک کسی کو طلاق نہیں ہوئی تھی۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ ان کا گھر بار اچھا چل رہا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کہنے لگے مجھے معاف کر دو، غصہ آ گیا تھا، میری طلاق کی نیت نہیں تھی، سب کچھ بھول جاؤ ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کہا کیسے بھول جاؤں، یہ طلاق ہے، کوئی عام بات نہیں، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ میں ایک ناجائز رشتے میں آپ کے ساتھ ہوں اس گھر میں، لیکن کسی کو پتہ تو نہیں کہ ہماری طلاق ہوئی۔ مستقیم نے کہا تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، خدا نے تو سن لیا ہے نا جو آپ نے کہا۔ میں نے مذہبی حوالے سے ان کو بلیک میل کیا۔ انتقام کی آگ میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ میں مذہب کو استعمال کر رہی ہوں۔ یوں کہہ لیں مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ مستقیم سارا دن پریشان رہے۔ میں روتی رہی کہ اب کیسے واپس جاؤں، والدین کو کیا کہوں گی کہ طلاق کا داغ لے کر اس عمر میں گھر بیٹھ گئی۔ اس طرح سے نور کی بھی شادی ہونا مشکل ہے، آپ کو تیسری شادی کرنا پڑے گی۔ پتہ نہیں وہ عورت کیسی ہو اور زمانہ بھی آپ پر ہنس دے۔ میں نے ہر حوالے سے ان کو ڈرانا چاہا۔ اس مسئلے کا آخر کوئی تو حل ہوگا۔ وہ پریشان ہو کر بولے اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یوں آپ میرا نکاح کسی اور آدمی سے کر دیں جو مجھ سے نکاح کرے، پھر مجھے طلاق دے دیں، اس طرح یہ حلال ہو جائے گا، میں شرعی طور پر آپ کی زندگی میں آ جاؤں گی۔ مستقیم سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے کہا یہ صحیح طریقہ ہے، مگر اس بات کا ذکر وہ کسی سے کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اپنے گھر والوں میں سے آخر کون آدمی ہو سکتا ہے جو ہمارا بھرم رکھے؟ اب ہم سوچنے لگے بڑے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نکاح تو کر لیتے ہیں، طلاق کی باری آتی ہے طلاق نہیں دیتے۔ ہم دونوں کو بھروسے والا انسان ہی منتخب کرنا تھا تاکہ وہ ہماری بات کا انکار نہ کر سکے۔ میں نے پھر مستقیم کو ایک انوکھا حل پیش کیا۔ مستقیم آپ کا بھانجا ہے نہ ولید، وہ ایسا شخص ہے جو آپ کی بات مانے گا، آپ کا راز بھی رکھے گا اور مجھے آرام سے چھوڑ دے گا، کیونکہ میں اس کے ماموں کی سابقہ بیوی ہوں، اس لیے وہ مجھے احترام کی نظر سے بھی دیکھے گا۔ میں نے کہا تو مستقیم کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ کہنے لگا واقعی تم نے بالکل صحیح بات کی ہے، ایک ولید ہی اس لائق ہے جو اس راز کو راز رکھے گا اور انکار نہیں کرے گا، تمہیں آسانی سے طلاق بھی دے دے گا۔ میں خود ولید سے بات کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اس کو فون کیا تو اسے سارا قصہ سنا دیا۔ ولید ہکا بکا ہم دونوں کو دیکھتا رہ گیا۔ ولید اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں پریشانی سے مر جاؤں گا، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں دنیا کو فیس کروں۔ مستقیم نے ولید کو ایموشنل بلیک میل کیا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد ولید راضی ہو گیا۔ اس کے پاس جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اپنے ماموں کے احسانات میں اتنا دبا ہوا تھا کہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا، لیکن میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ یہی سوچ رہا تھا کہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد وہ نور سے کبھی نہیں نکاح کر پائے گا، اور یہی تو میں چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن بڑی رازداری سے میرا اور ولید کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے دوسرے دن میں مستقیم کے پاس گئی، ان سے کہا کہ آپ کا بھانجا تو بہت بدتمیز ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور کہا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے دل تھام لیا اور دھڑم سے نیچے گر گئے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں صرف ولید کو ان کی نگاہوں میں گرانا چاہتی تھی۔ ہسپتال لے جاتے جاتے
वो पता नहीं कब इस दार फ़ानी से कूच कर गए। मुझे दुख तो हुआ मगर फिर इत्मीनान भी कि चलो जान छूट गई। अब मैं वलीद ही की बीवी हूँ। अगला जज्बाती हमला मुझे वलीद पर करना था। मैं वलीद के पास गई और इसके पाँव पकड़ कर रोने लगी। देखो वलीद, मुझे तलाक मत देना। अब मैं कहाँ जाऊंगी? तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो मेरा कोई आसरा नहीं होगा। तुम ही तो कहते थे कि अगर पहले मिल जाती तो तुम मुझे अपना लेते। अब मैं मिल गई हूँ, तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ, मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बात सुनकर वलीद सोच में पड़ गया। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसे अपनी बात से मुकरना मुश्किल लग रहा था। देखो, हम दोनों और नूर इस घर में ही रहेंगे। तुम इस घर के मालिक बन जाओगे। सोचो, इतना बड़ा घर तुम्हारा होगा, तुम सारी जायदाद के मालिक बन जाओगे। जब तक मेरा बेटा नहीं हो जाता हम दोनों नूर की शादी जल्द अज जल्द कर देंगे। अपने घर चली जाएगी, फिर रजा को बहला फुसला कर इसकी सारी जायदाद भी हथिया लेंगे, जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मैंने पैसे का लालच दिया तो वो सोच में पड़ गया। कहने लगा, आप सही कह रही हैं। फिर मेरी जज्बाती बातों का असर हो गया। अब मैंने एक और चाल चली। नूर को इसकी नज़रों में जितना गिरा सकती थी मैंने गिरा दिया। इसे बता दिया कि नूर लड़कों से फ़ोन पर बातें करती है। ये बातें सुनकर इसे नूर से नफरत हो गई। इसने मेरी बातों में आकर नूर की शादी करवा दी, मोहल्ले के ही किसी लड़के से। नूर अब हमेशा के लिए जा चुकी हैं। मैंने इसकी वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसको काबू करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। वलीद मेरे हुस्न का वाकई असीर हो चुका था। ज़माने की हवा मुझे लगी ही नहीं थी। मैं वलीद के जितने ही दिखती थी। आज मैं कामयाब हो गई हूँ। मैंने जो चाहा पा लिया है, मगर दिल में एक डर सा रहता है कि कभी वलीद को मेरे इस बैयत का मालूम हो जाए। जैसे कि मुझे इसकी असलियत का मालूम हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी? बस एक ही बेचैनी है जो मुझे सुकून से मुकम्मल हंसने भी नहीं देती। मेरी खुशियाँ तो आज मुकम्मल हैं, मगर मैं दिन ब दिन खोखली होती जा रही हूँ। अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।